प्रेज गॉड। मसीह में आप सबको सलाम। और आज का हमारा टॉपिक है झूठे उस्ताद, और इसके लिए हवाला देखते हैं यहूदा का आम ख़त और उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि बाज़ ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सज़ा का ज़िक्र कदीम ज़माना में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावन यसू मसीह का इनकार करते हैं। क्योंकि बाज़ ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सज़ा का ज़िक्र कदीम ज़माना में बेशतर से लिखा था। ये बेदीन है, यानी कि ये दीन से भागे हुए ये लोग हैं, ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं। यानी आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि खुदा का फजल जो कि हर तरह के गुनाहों पर भारी है, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा का जो गुनाह है वो आपको हमेशा डुबाता है, रूहानी तौर पर आपको उभरने नहीं देता, आपके अंदर एहसास महरूमी बढ़ाता है, आप गुनाहों के बोझ के नीचे दबे रहते हैं, जिसकी वजह से आप रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर पाते। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में खुदा का फजल काम करता है तो मेरे अज़ीज़ों, आप इस बात को याद रखें कि आप उन गुनाहों के बोझ से निकल आते हैं और खुदा का फजल ऐसा भारी है कि वो हर तरह के गुनाहों से, चाहे जिस किस्म का भी गुनाह हो, वो उस पर भारी है और उससे आपको निकाल लेता है। और यहाँ पर लिखा है और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं। यानी इतनी बड़ी बरकत, जो खुदा की बरकतों में से एक बहुत बड़ी बरकत है कि उसका फजल जिसकी ज़िंदगी में हो, उसके फजल को ये उसको बदल ही डालते हैं। किस से बदल डालते हैं? शहवत परस्ती से बदल डालते हैं। यानी उसका सारा कुछ जो उसका असर है फजल का, और फजल का जो कुछ मेरे अज़ीज़ों उसकी वजह से जो हमने आज़ादी हासिल करनी है गुनाहों के बोझ से, जब उसको ही बदल डाला जाएगा तो आप मुझे बताएं कि फिर मेरे अज़ीज़ों वो कैसे काम करेगा फजल। और हमारे वाहिद मालिक और खुदावन यसू मसीह का इनकार करते हैं। तो जब यसू मसीह का ये इनकार करते हैं तो फिर मेरे अज़ीज़ों ये किस बात के उस्ताद हुए? जब यसू मसीह जो कि मेरे अज़ीज़ों सब कुछ है, तो जब उसका ही इनकार कर दिया जाए तो फिर पीछे क्या रह जाता है? और फिर आगे लिखा है, पस अगरचा तुम सब बातें एक बार जान चुके हो तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्के मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान न लाए। और आप जानते हैं मेरे अज़ीज़ों कि जब खुदावंद जो अपना मौका देता है इंसान को, और फिर जब मेरे अज़ीज़ों वो ईमान नहीं लाता तो फिर खुदावंद का गज़ब जो है वो भी भड़कता है। और यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान न लाए। यानी इससे पहले खुदा ने उनको बहुत मौका दिया लेकिन वो ईमान न लाए और फिर खुदा ने उनको हलाक कर दिया। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया,
यानी जिन फरिश्तों को खुदा ने एक ख़ास मुकाम दिया था, एक मर्तबा दिया था, एक उनको ये एक ब्लेसिंग दी थी। और आप जानते हैं वो कौन से फरिश्ते थे जिनको आसमान से फिर ज़मीन पे गिराया गया था। आप जानते हैं कि वो कौन से फरिश्ते थे जो अबलीस की तरफ हो गए थे। ये उनके बारे में बताया जा रहा है। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अज़ीम की अदालत तक रखा है। देखें मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अज़ीम की अदालत तक रखा है। यानी वही आखिरी दिन अदालत का, जब खुदा अदालत करेगा मेरे अज़ीज़ों हर एक बात के लिए, उस दिन के लिए उनको रख छोड़ा है दायमी कैद में। वो कैद में हैं और तारीकी के अंदर हैं। और आप जानते हैं कि सारे हलाकत के फर्जंद जो होंगे वो तारीकी में डाले जाएंगे। और आगे लिखा है, इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आस पास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए। यानी सदूम और अमूरा का क्या गुनाह था, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हरामकारी उनका गुनाह था और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए। यानी वो कौन सा उन्होंने गुनाह किया था, गैर जिस्म से मुराद आप जानते हैं कि वो कौन से गुनाह में पड़ गए थे। और फिर आगे लिखा है, गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ़्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। यानी फिर खुदा का गज़ब नाज़िल हो रहा है। और फिर देखें तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज़ जानते और इज़्ज़तदारों पर लान तान करते हैं। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर, वहम क्या है मेरे अज़ीज़ों, कौन है जो आपको वहमों में डालता है और आप जब गलत वहम में पढ़ते हैं तो उसका इंजाम क्या होता है। ये इस आयत से आप सीख लें कि यहाँ पर लिखा है, तो भी ये लोग अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते हैं। यानी कौन से काम हैं जो आपके जिस्म को नापाक करते हैं। आप जानते हैं, एक आपका बातन है, एक आपका अंदर है जो कि मेरे अज़ीज़ों, और एक आपका जो जिस्म है, एक बातन है आपका अंदर, आपका दिल, और एक जिस्म है मेरे अज़ीज़ों, और ये उसको नापाक करते हैं। और जब आपका जिस्म नापाक होता है या आपका जिस्म नापाक रहता है मेरे अज़ीज़ों, तो फिर आपके ऊपर किसी किस्म की खुदा की कोई बरकत या खुदा की कोई रहमत या मेरे अज़ीज़ों किसी किस्म का उसकी ऐसी कोई बख्शिश और कोई रूहानी तौर पर किसी किस्म का आप पर कोई असर नहीं होता। और फिर आगे लिखा है कि जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज़ जानते और इज़्ज़तदारों पर लान तान करते हैं। यानी ये भी आप इस बात को सोचें कि एक बंदा जिसको खुदा ने इज़्ज़त दी है मेरे अज़ीज़ों, जब उसको लान तान किया जाए, या वैसे भी जिसके पास इज़्ज़त है जब उसको लान तान किया जाता है तो ये भी एक गुनाह है। और फिर लिखा है, लेकिन मुरतब फरिश्ता मकाइल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहस व तकरार करते वक़्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावन तुझे मलामत करे। प्रेज़ गॉड। देखें मेरे अज़ीज़ों, जब इतना बड़ा फरिश्ता
جو ہے وہ اس سے ہمیں کیا مثال مل رہی ہے کہ اس نے ابلیس سے بحث کرتے وقت ابلیس پر لعن طعن نہیں کی میرے عزیزو، وہ فرشتہ ہے۔ دیکھیں ہم نے اس بات سے سبق حاصل کرنا ہے کہ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کسی پر لعنت مت کرو بلکہ برکت چاہو، اس لیے کہ تم برکت کے وارث ٹھہرائے گئے ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو فرشتہ ہے اس نے ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت اس پر لعن طعن نہیں کی ہے، اس پر نالش کرنے کی جرت نہیں کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ خداوند تجھے ملامت کرے، یعنی خداوند پر سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے میرے عزیزو، ہم نے بھی سارے معاملات سب کچھ زندگی کے اندر رہتے ہوئے خداوند پر چھوڑنا ہے۔ خود کسی قسم کا کوئی ہم نے میرے عزیزو کسی پر کبھی لعنت نہیں کرنی۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ جو جھوٹے استاد ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آگے لکھا ہے مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جھوٹے استادوں کا رول آ گیا ہے۔ آپ یہاں سے ہی جھوٹے استادوں کو پہچان سکتے ہیں کہ جب ان کے منہ سے ان کی زبان سے لعنت نکلے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جھوٹے استاد ہیں، اس لیے کہ کلام میں لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے۔ اور آپ یاد رکھیں جو میرے عزیزو جھوٹے استاد ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے جھوٹے استاد، تو میرے عزیزو جب جو استاد لعن طعن کرے تو آپ یاد رکھیں کہ وہ جھوٹا استاد ہے، اس لیے کہ اس کی زبان پر لعنت آ گئی ہے، اور لعنت میرے عزیزو وہ تو ہم کر نہیں سکتے، اس لیے یہاں سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لعن طعن کرتے ہیں، یہ جھوٹے استادوں کے بارے میں کا رول بتایا جا رہا ہے۔ اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح طبعی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ بے عقل جانوروں کی طرح طبعی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے ان پر افسوس کہ یہ کاہن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی۔ یہاں پر کیا لکھا ہے، ان پر افسوس کہ یہ کاہن کی راہ پر چلے۔ کاہن میرے عزیزو جو کہ ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے روحانی طور پر، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کاہن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے مزدوری کے لیے۔ تو آپ تو میرے عزیزو جانتے ہیں اس بات کو کہ کاہن کی مزدوری ہے، کلام کے مطابق اس کی مزدوری مقرر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے عزیزو کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مزدوری کے لیے بڑی حرص سے، یعنی حرص آ گئی ہے، اور مثال کس کی دی جا رہی ہے، بلعام کی سی حرص ان میں آ گئی جھوٹے استادوں کے اندر۔ اور پھر لکھا ہے گمراہی اختیار کی۔ جب گمراہی آ گئی تو پھر میرے عزیزو وہ کس بات کا استاد ہے جب اس کے اندر گمراہی ہے، گمراہی اختیار کی اور کوریخ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ اور پھر دیکھیں خدا کا غضب نازل ہوا ہے، کوریخ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے، اور ایسوں کا انجام ہلاکت ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو کیا بتایا جا رہا ہے، یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، یعنی خوشی میں، محبت کی ضیافتوں میں یہ تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ پوشیدہ چٹانیں ہیں جو دریا کے تہہ میں ہوتی ہیں، پوشیدہ چٹانیں، یعنی ان کے سامنے تو وہ آپ کے بڑا ہنسی خوشی سے محبت کے ساتھ آپ کے رہ رہے ہیں، لیکن ان کے دل کی اندر، ان کی دل کی گہرائیوں کے اندر میرے عزیزو
کیا کچھ بھرا پڑا ہوگا. یہ کلام بتا رہا ہے، اس کے متعلق کلام بتا رہا ہے کہ یہ محبت، کہ یہ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر گہرائیوں میں جیسے دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہوتی ہیں، یعنی چھپی ہوئی، اس طرح ان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بہت سارے غلط خیالات ہیں میرے عزیزوں. اور پھر آگے لکھا ہے یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں. یعنی دیکھیں کہ ان کا دھیان، ان کا سارا جو فوکس ہے وہ تو پیٹ بھرنے پہ ہے میرے عزیزوں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف یہاں پر لکھا ہے کہ یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، یعنی ان کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ہم کسی روح کو بچا لیں، یا ہم پانی کا بپتسمہ دیں، یا ہم اس بات کی تڑپ رکھیں کہ ہم لوگوں کو آگ سے نکالیں یا ان کو بچائیں یا روحوں کا بوجھ لیں. میرے عزیزو، اس بات کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں. تو میرے عزیزو، جب جس چرواہے کا، جس استاد کا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہی ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس چیز کا استاد ہے. اگر روحانی طور پر اگر اس کے اندر خدا کی قدرت کام نہیں کر رہی، اگر اس کے اندر میرے عزیزو آگ نہیں ہے، اگر اس کے اندر ہولی اسپرٹ کی جو پاور ہے وہ نہیں ہے، اگر اس کے اندر میرے عزیزو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ لگے کہ یہ استاد ہے روحانی طور پر، میرے عزیزو اس کے اندر وہ باتیں ہی نہیں ہیں میرے عزیزو، اور وہ کسی کے لیے کوئی ترقی کا باعث ہی نہیں بنتا روحانی طور پر، اس لیے کہ وہ خود، اس لیے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ پیٹ بھرنا ہے. تو پیٹ بھرنا تو دنیاوی مقصد ہے میرے عزیزو، تو پھر تو وہ استاد نہیں ہوا، وہ تو پھر جھوٹا استاد ہے. اور ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ جھوٹے استاد. اور پھر آگے لکھا ہے یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوا اڑا لے جاتی ہے. آپ دیکھیں میرے عزیزو، یہ بے پانی کے بادل ہیں، یعنی یہ ایسے بادل ہیں کہ ان کے اندر پانی ہی نہیں ہے. تو جس بادل کے اندر پانی نہیں ہے میرے عزیزو، تو وہ کیا برسے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب بادل آئے اور وہ اڑ جائے اور اس کو ہوا اڑا لے جائے اور اس میں پانی ہی نہ ہو اور وہ برسے ہی نہ، تو میرے عزیزو تو پھر ایسے بادل کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ بتائیں. تو اسی لیے یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ جھوٹے استاد. تو جھوٹے استاد جو ہوتے ہیں وہ بے پانی بادل کی طرح ہوتے ہیں. یہ ساری نشانیاں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں جو کلام مقدس میں بتائی ہیں جھوٹے استاد کے بارے میں. تو یہ آپ نوٹ کر لیں اور پھر آپ پہچان لینا کہ کون جھوٹا استاد ہے. اور پھر لکھا ہے یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں، یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں پت جھڑ میں کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پت جھڑ میں جو ہے پتے سارے جھڑ جاتے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے یہ درخت سے پتے جھڑتے ہیں پت جھڑ میں، آپ کو پتہ ہے. اور یہ لکھا ہے یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہے، یعنی درخت تو ہیں لیکن ان پر پھل نہیں ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ جو بے پھل درخت ہے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں. تو بے پھل درخت کا میرے عزیزو کیا فائدہ ہے جب اس میں پھل ہی نہیں ہے؟ اس کو لگایا اس لیے گیا وہ بیج اس لیے بویا گیا ہے کہ وہ بیج بڑا ہو، پھلے پھولے بڑے، اس کو وہ درخت بنے، اور درخت بننے کے بعد میرے عزیزو اس پہ پھل لگے اور کوئی وہ پھل لائے، کوئی 50 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لائے، تو تب اس کا فائدہ ہے میرے عزیزو. تو اگر اس نے پھل ہی نہیں لانا
تو وہ پھر کس چیز کا استاد ہے؟ وہ تو پھر جھوٹا استاد ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے یہ دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، یعنی دیکھیں کہ جب آپ کی جڑ ہی نہیں ہے، آپ کی جڑ جو ہے وہ تو یسوع ہے، جب یسوع ہی آپ کے اندر نہیں ہے، جب آپ نے یسوع کا انکار کر دیا ہے، جیسے کہ یہاں پہ شروع میں نے پڑھا تھا، آپ نے غور کیا ہوگا، تو پھر آپ کے اندر تو جڑ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے اندر جڑ ہی نہیں ہے میرے عزیزو، تو پھر آپ کس بات کے استاد ہوئے؟ پھر تو آپ جھوٹے استاد ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں، یعنی سمندر کی موجیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح جوش مارتی ہیں، پرجوش ہوتی ہیں، موجیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے اندر تو وہ موجیں بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں۔ یہ جو جھوٹے استاد ہوتے ہیں ان کے اندر بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہے۔ یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی دھری ہے، یعنی دیکھ لیں یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں میرے عزیزو کہ جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی دھری ہوئی ہے۔ تاریکی کی میں نے پہلے آپ کو بتایا پیچھے کہ تاریکی میں ڈالے جائیں گے، ہلاکت کے فرزند سارے تاریکی میں ڈالے جائیں گے، آپ جانتے ہیں۔ اور یہ وہی جھوٹے استاد ہیں، یہ بھی اسی تاریکی کے اندر ڈالے جائیں گے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ آگے لکھا ہے ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پوش میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے۔ خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے، تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے، یعنی عدالت والے دن، اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے، یعنی بے دینی سے کیے ہیں، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین اور گناہگاروں، یعنی جو بے دین ہیں اور جو گناہگار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کو خداوند قصوروار ٹھہرائے گا۔ اور یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے، یعنی ایک دن تو آپ جانتے ہیں کہ انصاف ہونا ہے، بے دینوں کا بھی گناہگاروں کا بھی، سب کا۔ اور پھر لکھا ہے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ اور پھر اس کے آگے لکھا ہے یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں۔ یہ بڑبڑانے والے کون؟ جو لوگ جو بڑبڑاتے ہیں میرے عزیزو، آپ مجھے بتائیں کہ کیا جو استاد ہیں روحانی طور پر، کیا ان کے اندر یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ بڑبڑائیں؟ بڑبڑانا کس کا کام ہوتا ہے میرے عزیزو؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑبڑانا جو ہے یہ کتنی بری بات ہے، اور جو استاد ہیں روحانی طور پر ان کے اندر تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑبڑانے والے ہیں اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں، یعنی اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں، یعنی یہ تو پھر جسمانی ہوئے، کیونکہ جو اپنی خواہشوں کے موافق چلتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو جسمانی ہے، پھر وہ تو روحانی تو نہیں ہے۔ تو پھر لکھا ہے اور اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں، یعنی بڑے بول بولتے ہیں، یعنی شیخی مارتے ہیں، یعنی غرور میں آتے ہیں، بڑے بول بولتے ہیں، اور نفع کے لوگوں کی رواداری کرتے ہیں، اور نفع کے لوگوں کی، یعنی جو لوگ ان کو نفع پہنچاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، پیسے کے ذریعہ سے یا کوئی چیزوں کی ذریعہ سے یا تعلقات کے ذریعہ سے ان کو نفع پہنچاتے ہیں جھوٹے استادوں کو،
تو یہ پھر ان کی طرف داری کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، ان کو آگے کرتے ہیں کہ جو ان کو نفع پہنچاتے ہیں اور جو ان کو ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کو آگے رکھتے ہیں، ان کو جو ہے تو ان کے روادار رہتے ہیں۔ تو یہ جھوٹے استادوں کی نشانیاں ہیں ساری میرے عزیزوں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو بھرمار ہے جھوٹے استادوں کی، تو اس لیے یہ جتنی باتیں کلام مقدس میں نشانیاں بتائی گئی ہیں اور میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ساری، اور ان میں سے میں نے آپ کو بتاتا گیا ساتھ ساتھ کہ میرے عزیزوں کہ ان کی یہ نشانیاں ہیں جھوٹے استادوں کی، تو آپ ان نشانیوں سے ان کو پہچانیں میرے عزیزوں، اور ان سے بچیں جھوٹے استادوں سے، اس لیے کہ یہ آپ کا وقت بھی برباد کریں گے، آپ کا ٹائم بھی ضائع کریں گے، اور آپ کو روحانی طور پر نہ کوئی کچھ دے سکتے ہیں، یہ خود خالی ہیں، تو یہ کسی کو کیا دیں گے، ان کو خود بلیسنگ کوئی برکت نہیں ہے، تو آپ ان کو پہچان لیں۔ اس لیے میں نے خدا کے کلام مقدس میں سے آپ کو نشانیاں بتا دی ہیں کہ ان کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو پہچانیں، ان سے دور رہیں تاکہ یہ آپ کا وقت ضائع نہ کریں۔ روحانی طور پر جو آپ نے بڑھنا ہے، گروتھ کرنی ہے، وہ وقت یہ آپ کا سارا ضائع کر دیں گے، اور جب آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا تو پھر آپ اس دن سے جو یسوع مسیح نے آنا ہے، آپ اس کی تیاری نہیں کر سکیں گے، آپ اس کلیسیا کے لیے تیار نہیں ہو سکیں گے جس کو یسوع مسیح نے آسمان پہ اٹھانا ہے۔ تو اس لیے جو صحیح استاد ہیں میرے عزیزوں، ان کے ہی آپ جو ہے تو ان سے ہی تعلیم لیں تاکہ آپ ان جھوٹے استادوں کے چنگل میں نہ پھنسیں، اور خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔